मेरा नाम सैयद फिरदौस शमीम नकवी। मेरे वालिद अमरोहा से हिजरत करके पाकिस्तान आए और मेरी वालदा पटियाला से हिजरत करके लाहौर आई और मैं ख़ुद फैसलाबाद में पैदा हुआ 1956 में। इब्तिदाई तालीम मैंने जो है वो गुजरानवाला से शुरू की, जहाँ मेरे वालिद साहब बैंक के ब्रांच मैनेजर थे। उधर से मैं रावलपिंडी उनका ट्रांसफ़र हुआ तो मैं जीसस एंड कॉन्वेंट रावलपिंडी उसमें पढ़ा और उधर से मशरक़ी पाकिस्तान चले गए और ढाका के अंदर विकारुन्निसा स्कूल और सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ के 1966 में मगरबी पाकिस्तान वापस मेरे वालिद आए और कराची में मैंने हबीब पब्लिक स्कूल में तालीम शुरू की। 1 साल बाद फिर उनका ट्रांसफ़र हुआ, लाहौर चले गए। वहाँ मैंने 2 साल कैथेड्रल स्कूल में पढ़ा और 8वीं जमात में मैं वापस हबीब स्कूल में आया कराची जब उनका ट्रांसफ़र हुआ और मैट्रिक कराची से किया। डीजे साइंस कॉलेज से इंटर इंजीनियरिंग की और फिर मैं एनईडी में तालीम हासिल की और एनईडी के बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एंड आर्बन में जो है डबल मास्टर्स की तालीम की। एक मेरी मास्टर्स जो है वो हाईवे इंजीनियरिंग एंड मटीरियल्स में है और दूसरी जो है वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में है। मेरे तालिब इल्मी का ज़माना मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन ज़मानों में से मैं गिनता हूँ। शुरू से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का शौक़ था और मैं स्पोर्ट्स में भी स्विमिंग में ख़ास तौर पे दिलचस्पी रखता था और मैंने स्कूल की स्विमिंग टीम और सिंध की स्विमिंग टीम में बटरफ्लाई स्ट्रोक में अपना नाम भी पैदा किया और काफ़ी सारे इनाम जीते। उसके अलावा जूडो कराटे में इंटरेस्ट था और स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डिबेटिंग सोसाइटी का प्रेसिडेंट रहा और इंग्लिश सोसाइटी का भी। और जब स्कूल से निकला और डीजे साइंस कॉलेज पहुंचा तो हबीब स्कूल 9 to 5 स्कूल होता था। एक बड़ी आज़ादी का लगा कि जैसे मैं एक कोई जेल से निकल के आज़ाद हो गया और उस आज़ादी का कुछ जायज़ और कुछ नाजायज़ फ़ायदा उठाया। और उसका नाजायज़ फ़ायदा ये था कि क्लासें बहुत कम अटेंड की, कैंटीन की रौनक बन गया और कैंटीन की हर चीज़ में बड़े और कैंटीन की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया और सियासत उसका एक बुनियादी था। फर्स्ट ईयर में आते उस वक्त सानिया मशरक़ी पाकिस्तान हुआ था 1971 का, तो मैंने सोसाइटी ऑफ इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स बनाई और उस पर जो पहला काम किया वो मैंने बांग्लादेश मंजूर का मूवमेंट शुरू किया, जिसपे मुझे काफ़ी बाकी तलबा की तरफ से एहतजाज भी हुआ, रेजिस्टेंस भी हुई। कुछ लोगों ने तो डीजे के ग्राउंड के अंदर जो सामने सीढ़ियाँ थी कैंटीन के पास, वहाँ एग्रीगेट पड़ा होता था, क्रश पड़ी होती, वो भी काफ़ी हमने खाई। लेकिन वहाँ रहते हुए एनईडी जाने का क्योंकि इंजीनियरिंग का फ़ैसला कर लिया था। हमारे ज़माने में सितम ज़रीफ़ी ये थी कि अगर आप तालीम में अच्छे हैं तो आपके लिए प्रोफेशन जो था वो या डॉक्टर था या इंजीनियर था और वकालत वगैरह या MBA, उसको ये बात कर रहा हूँ मैं 1971 के ज़माने की, वो कोई ऑप्शन नहीं थे। एक दफ़ा सिविल हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के बाद ये तो फ़ैसला हो गया कि डॉक्टर बनने की मुझ में सलाहियत नहीं है, इसलिए कि ना मुझसे उतना खून देखा जा सकता था, ना मैं वो रवैया इख्तियार कर सकता था जो डॉक्टरों ने सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में रखा था। फ़ैसला कैरियर का हो गया कि आपको इंजीनियर बनना है। अब हम इंजीनियर बन गए, डीजे एनईडी के साथ था और हम ख्वाब देखते लगे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाने में। लेकिन क्योंकि सियासत का शौक़ था, क्लासें कम अटेंड की थी, तो जो मैट्रिक में बड़ी हाई परसेंटेज थी वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के दाखिले के लिए बड़ी ज़रा मार्जिनल हो गई थी और उन लोगों में जब आखिरी एडमिशन हो रहे थे उनमें से आया। लेकिन तौर तरीका हमने बदला नहीं। एनईडी में जाते ही हम फिर सियासत में वहाँ प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फंड की सियासत करने लगे और बेतहाशा सियासत की। एनईडी फॉर इंडियंस का नारा लगाया। पहले एनईडी कॉलेज को नए कैंपस में शिफ्ट करवाया। उस वक्त मैं आर्ट सेक्रेटरी था यूनियन का और 1977 में मैं जनरल सेक्रेटरी था जब हम एनईडी इंजीनियरिंग कॉलेज को एनईडी यूनिवर्सिटी बनाने में कामयाब हो गए। बेतहाशा स्टूडेंट एक्टिव और हमारे ज़माने में जिस पार्टी को हराना नामुमकिन था वो इस्लामी जमीयत तलबा थी। तो पहले तो हमने उसको एनईडी से 4-5 साल बिल्कुल निकाला और उसके बाद जब हमारा कैंपस कराची यूनिवर्सिटी के साथ शिफ्ट हुआ
تو اپنے اثرات ہم نے کراچی یونیورسٹی پہ بھی ڈال کے وہاں سے بھی جمعیت کو فارغ کیا۔ امریکہ میں ایک کمپنی تھی مرکنٹائل کارپوریشن، اس کے اندر میں آفس انجینئر بنا، اور میرا پہلا پروجیکٹ تھا انڈرپننگ آف اے نیوکلیر پاور پلانٹ، جو کہ مڈلینڈ میشیگن میں مشکل کام تھا۔ ایک نیوکلیر پلانٹ کی فاؤنڈیشن دھس گئی تھی، اس فاؤنڈیشن کو دوبارہ اٹھانا تھا۔ کامیابی سے وہ پروجیکٹ کیا۔ اس پروجیکٹ کے کرنے کے بعد میں نے وطن واپسی کا سفر اختیار کیا، اس لیے کہ میں امریکہ میں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ کمپنی نے مجھے گرین کارڈ کا آفر دیا تھا۔ وطن واپسی کے سفر میں میرے والد صاحب اس وقت ابوظہبی میں خلیج کمرشل بینک کے چیئرمین اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، تو انہوں نے مجھے وہاں روک لیا کہ 1 سال ساتھ گزار لو، بہت دن ہو گئے ساتھ نہیں گزرے۔ وہ گزارنے کے لیے جو رکا تو وہاں 1983 میں ایک ایسی چیز ہوئی جو کہ کسی کے لیے بھی بڑی مشکل والی ہوتی ہے۔ میری والدہ کو کینسر ہو گیا۔ میں اور والد صاحب ان کا علاج کرانے لندن لے کے گئے ان کو، اور جب وہ والدہ کا آپریشن ہوا اس کے چند دنوں بعد میرے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور ایک ہی وقت میں دونوں ماں باپ شدید علیل ہو گئے۔ میرے والد صاحب وہ ہارٹ اٹیک سروائیو نہیں کر سکے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میری عمر 26 سال تھی۔ میں نے پھر، اور میں خاندان کا میل ممبرز میں سب سے بڑا ممبر تھا عمر کے لحاظ سے، تو بڑے بیٹے ہونے کے ناطے، اور اس وقت بھی میرے 3 بھائی بہن زیر تعلیم تھے، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پاکستان واپس آ جاؤں اور فیملی کو شفٹ کیا۔ میری والدہ کیونکہ کینسر کی تھی، اور ڈاکٹر نے کہا کہ شاید وہ صرف 6 ماہ تک زندہ رہ سکتی ہے، تو اس کے باوجود کہ میرے والد کا انتقال ہوئے چند ماہ ہوئے تھے، میں نے خود بھی شادی کی، اور میری بہن جو مجھ سے چھوٹی تھی اس کی بھی شادی کی۔ میری زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، جہاں بہت ساری ہماری زندگی میں بڑے خوبصورت موڑ بھی آئے، لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہوئیں جو کہ نہایت تکلیف دہ بھی تھی۔ میرے چچا اور سسر، ان کو گولی مار دی گئی۔ یہ وہ فرقہ وارانہ جو فسادات اس شہر کراچی میں ہو رہے تھے وہ اس کے نظر ہوئے، اور صرف وہی نہیں ہوئے، خاندان کے 2 اور افراد کو بھی اس کا نشانہ بننا پڑا، اور ہمیں ان کی قیمتی جانیں، اور وہ میری زندگی کے ان لمحات میں سب سے جو ہے مشکل لمحات تھے، نہایت ان ایکسپیکٹڈ تھے وہ سارے واقعات۔ اس کے اوپر مجھ پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا، اور مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ کراچی اب میرے رہنے کے قابل نہیں رہا، اور اگر مجھے زندگی بچانی ہے تو میں جس طرح میرے والد نے ہجرت کی تھی اسی طرح شاید مجھے بھی ہجرت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو 1996 میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں عارضی طور پہ اپنے آپ کو کینیڈا منتقل کر لوں گا۔ جو سب سے بڑی بیٹی انم ہے، ہمیں وہ پیدا تو 1985 میں ہوئی، لیکن ہمیں 1990 میں پتہ چلا کہ ان کو ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے جو کہلاتا ہے بارڈر بریڈل سنڈروم کی وجہ سے، اور ریٹینائٹس پگمنٹوسا، جس کی وجہ سے ان کی بنائی جاتی رہے گی۔ اور میری سب سے چھوٹی بیٹی مریم بھی جو ہیں، جب وہ 1996 میں پیدا ہوئی تو وہ بھی اسی سنڈروم کے سلسلے میں تھی۔ میرے 4 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے، اور ماشاءاللہ سے ڈسپائٹ بلائنڈنس میری بڑی بیٹی جو ہیں انہوں نے ماسٹرز کیا اور آج کل ایگرو میں کام کرتی ہیں۔ دوسری بیٹی نے BBA کیا ہوا ہے، لندن میں بزنس کرتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، اور میری تیسری بیٹی جو ہیں انہوں نے بارٹ لاء کیا ہوا ہے لنکن سے، قائد اعظم کی انسٹیٹیوشن سے، اور اس وقت آج کل وہ MBA کر رہی ہیں کراچی اسکول آف بزنس لیڈرشپ سے۔ میری چھوٹی بیٹی اس وقت جو ہیں وہ 1 کڈنی ٹرانسپلانٹ ان کا ہو چکا ہے، اور اس وقت ڈائلسس پہ ہیں۔ یہ بھی ہماری زندگی کا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ مجھے سب سے زیادہ فخر اپنی اور اپنی بیوی کے اوپر اس بات کا ہے کہ ہم نے ان بچوں میں کبھی حوصلہ پست ہونے نہیں دیا۔ یہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی وہ گنتا ہوں
کہ عام طور پہ جب کسی خاندان میں اس قسم کے 2 بچوں کو امراض لاحق ہوں اور اس سے پورا خاندان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ہمارے خاندان میں یہ بات نہیں ہو رہی. میری بیٹی میرے ساتھ کرکٹ میچ دیکھتے جاتی ہے, اس کو نظر نہیں آتا. وہ ریڈیو پہ کمنٹری سنتی ہے اور وہ انجوائے کرتی ہے انوائرمنٹ. اور یہ میری جب میں اس کی وہ انجوائمنٹ دیکھتا ہوں, جو خوشی اس کے چہرے پہ دیکھتا ہوں, وہ میرے لیے بہت بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے. یہ ہم نے اپنے معاشرے میں جو صورتحال اختیار کی ہوئی ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے, جن میں اللہ میاں نے امتحان لیا ہے جن کا, تو اس لیے کہ اصل میں تو زیادہ امتحان ان لوگوں کا ہے, معاشرے نے ان کو اس طرح قبول نہیں کرتا. تو میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے ان لوگوں کے لیے جد و جہد کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور آج بھی میں وہ کرتا ہوں. واپس کینیڈا کی طرف آتے ہیں. کینیڈا جو آنے سے پہلے مجھے یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے جب امریکہ چھوڑا تو اس کے بعد ابوظہبی میں نے سڑکیں بنائیں اور 2 سال تک سڑکیں بنائیں وہاں, اور ادھر سے پھر میں کراچی آیا, اور کراچی میں آ کے میں نے گروپ جوائن کیا 1984 اگست میں, اور 2018 تک میں اسی ایک ادارے کے ساتھ رہا. اور اس ادارے کے ساتھ میں نے جو پروجیکٹس کیے اس میں پاکستان کی پہلی ماڈرن بلاک فیکٹری جس نے مشینی بلاک بنانے شروع کیے, بلوچستان کنکریٹ اینڈ بلاکس. ہم نے بجلی کے کھمبے کنکریٹ کے بنائے, کنکریٹ کی تیار چھتیں بنائی, پری کاسٹنگ پری اسٹریسنگ میں ہم اسپیشلائز کرتے تھے. 1996 میں جب کینیڈا گئے تو وہاں 2 کام کیے. ایک ہم نے ہارن پلاسٹک خریدی اور ادھر کاروبار شروع کیا, اور دوسرا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کیا. جب میرے وہاں 5 سال کا بزنس ویزا ختم ہوا تو ہارن پلاسٹک تو چلتی رہی, میں نے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ختم کیا اور واپس پاکستان آیا. 2003 میں آ کے میں نے ایک فیسلٹیز مینٹیننس کمپنی سوئفٹ کے نام سے شروع کی, جو کہ بلڈنگ سی فیسلٹیز کرتی ہے. اور 2004 میں پاکستان میں ہول سیل کیش اینڈ کیری بزنس کا اشتراک میں نے ساتھ کیا. سیاست کا شوق جوانی سے تھا, ذکر کر چکا. یہ بھی بتا دیا کہ طالب علمی کے زمانے میں کیا کیا. ایک اور بھی بڑا شوق تھا جس میں میں نے نام کمایا, وہ تھی ڈیبیٹنگ. ڈیبیٹنگ میری زندگی کا پرانا شوق ہے. اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک کوئی ایسا انعام نہیں تھا جو میں نے نہیں جیتا. 2 سال باقاعدگی سے میں پاکستان کا نیشنل چیمپئن تھا انگلش ڈیبیٹس کا, اور میں نے میرے خیال سے کم 100-150 انعامات تو ضرور جیتے ہوں گے, حساب بھی نہیں رکھا. جس ڈیبیٹ پہ جاتا تھا الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے انعام ضرور لے کے آتا تھا. سیاست کے اندر ہم نے جب عملی سیاست میں آئے تو ماشاء اللہ کے زمانے میں تھے, ضیاء الحق کا ماشاء اللہ لگا اور ہم نے اس کے خلاف مہم چلائی. اور میں سمجھتا تھا کہ ماشاء اللہ جو ہے وہ کسی ملک کی ترقی کے لیے سازگار نہیں ہو سکتا. اس کے احتجاج کرنے کی وجہ سے کچھ دن روپوش بھی رہنا پڑا. مجھ سے زیادہ میرے والد کو ماشاء اللہ رجیم کی ظلم سہنا پڑا, اور وہ تنگ آ کے اس سے میری حرکتوں سے کہہ لے یا ماشاء اللہ والوں سے کہہ لے, انہوں نے پاکستان چھوڑ کے 1978 میں BCCI جوائن کیا, جہاں وہ 1978 سے اپنے زندگی کے آخری ایام تک BCCI کا حصہ رہے. 1984 میں جب پاکستان واپس آیا, 26 سال میری عمر تھی. والد کا انتقال ہو چکا تھا, گھر کی ذمہ داریاں زیادہ تھی, سیاست کا شوق تھوڑے دن دبا رہا. لیکن 1988 میں دوبارہ جاگا تو میں آباد کی چیئرمین شپ میں نے لی اور آباد کا چیئرمین رہا. سیاسی جماعتوں کی تلاش کرتا رہا. بے نظیر سے بھی ملاقات ہوئی, نواز شریف سے بھی ملاقات ہوئی, لیکن ان دونوں ملاقاتوں کے بعد فیصلہ کر لیا کہ ہمارا قارورہ مل نہیں سکتا, اور اسی پہ اجتناب کرتے ہوئے ان پارٹیوں سے دور رہا. 1996 میں جب
عمران خان صاحب نے پارٹی کا اعلان کیا، میں عارف علوی، سمر علی خان، عمران اسماعیل اور ناظم حاجی صاحب، ہم وہ 5-6، نجیب ہارون کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے، ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے تحریک انصاف کی بنیاد یہاں ڈالی، اور 1996 سے لے کے آج کا تک کا سفر ساتھ چل رہا ہے۔ سیاسی طور پہ میری زندگی میں جو دوسری اہم کامیابی آئی کہ میں نے بلدیاتی انتخاب جیتا 2015 میں۔ 2015 میں UC 18 بہادرآباد سے چیئرمین الیکٹ ہوا اور اپنی پارٹی کو KMC میں لیڈ بھی کرتا رہا، اور پھر 2018 میں جب الیکشن ہوا تو میں اس وقت کراچی کا صدر تھا، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ 2016 سے 2018 تک انتخابات کے بعد تک میں صدر رہا، اور اپنے اس دور میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہم 14 MNA جیتے، 22 MPA جیتے، اور کراچی کی تاریخ کا اور پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد اس سے پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کو ایک دفعہ پھر سے امن ملنے کی امید ہو گئی، اور یہ امن کتنا ضروری ہے اس کا احساس سب لوگوں کو ہونا چاہیے۔ اس کے جب تک کسی شہر میں امن نہیں ہوگا، کسی ملک میں امن نہیں ہوگا، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں نے قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی بھی بنا، اور وہاں جو ہے کام کرتا رہا۔ اس کے بعد ہمارا یہ سفر ابھی جاری ہے، ہماری کوششیں جاری ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم سیاست کرتے ہیں اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے۔ سیاست کے فلسفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ زندگی جو ہے امتحان ہے، اور اس امتحان کے ذریعے آپ نے کامیاب ہونے، جیسے ہر امتحان میں انسان کو کامیاب ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، اور اس امتحان کا نتیجہ جو ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ تو جو کچھ ہم اس دنیا میں یہاں کر رہے ہیں اس کا اجر ہمیں صرف اپنے رب العزت سے چاہیے اور کسی سے نہیں چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اولین چیز جو میرے دین نے مجھے سکھائی ہے کہ عقیدے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ آپ انسان کی خدمت کریں، سچ بولے، حق بات کہے، اور میں اسی پہ ہر وقت عمل و کوشش کرتا رہتا ہوں کہ یہ کیا جائے۔ میری زندگی کی اس وقت ترجیحات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی تہذیب، اپنی تمدن، اپنی روایات جو کہ اچھی روایات ہیں ان کا فروغ کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے لباس کو تبدیل کیا، ماڈرن ویسٹرن ڈریسنگ سے میں فارمل ایسٹرن ڈریسنگ پہ آ گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس تہذیب کا حصہ یہ ٹوپی بھی ہے، یہ کوٹی بھی ہے، وہ چھڑی بھی ہے جو میں لے کے چلتا ہوں، ایز اے فیشن لے کے چلتا ہوں، ضرورت کے تحت نہیں لے کے چلتا۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اپنی تہذیب پہ فخر کرنا چاہیے، اپنی زبان پہ فخر کرنا چاہیے۔ تو دنیا کے بڑے ملکوں میں سیر کی، سپاٹا کیا، گھومنے پھرنے کا شوق تھا۔ میرے خیال سے اب تک میں نے دنیا کے جو 185 ممالک ہیں اس میں سے کوئی 50-55 ملکوں میں جا چکا ہوں۔ میری شریک حیات میری زندگی کا بڑا اہم حصہ ہیں۔ ہماری شادی کو 1984 میں ہوئی تو اب 37 سال ہو رہے ہیں۔ بچوں کی تعداد آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے اوپر پوری قوم کے ساتھ معذرت کے ساتھ بیٹے کی خواہش اور 2 بیٹوں کی خواہش کی وجہ سے 4 بیٹیاں بھی ہو گئی۔ بیٹیاں مجھے بہت عزیز ہے، اس میں نہیں ہے، صرف ایک بیلنس فیملی کے معاملے میں یہ ہوا۔ اللہ میاں نے مالی طور پہ استطاعت دی تھی، لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ آج پاکستان کے بڑے مسائل میں سے جو ہے وہ ہمیں اپنے خاندان 2 بچے وہی کافی کے سلوگن پہ عمل کرنا چاہیے۔ آئی ایم اے بیڈ رول ماڈل فار دیٹ، بٹ اسی لیے یہ بات کہہ بھی رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب بالکل یہ نہیں لیجیے گا۔ میری بیٹیاں میری زندگی کا حاصل ہے، مجھے بہت پیاری ہیں۔ میں صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدا کی نعمت ہے۔ وہ جس طرح مجھ سے محبت کرتی ہیں، جتنی وہ اچھی ہیں، اور بیٹے کو بھی یہ نہیں، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں بیٹیوں کے ساتھ کچھ نگیٹیوٹی ہوتی ہے، میرے ہاں وہ ٹوٹل پازیٹیوٹی ہے۔ خواتین کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ من حیث القوم ہمیں
کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اکنامک کا امپاورمنٹ آف ویمن کرے. اس لیے میری وائف بھی کام کرتی ہے, وہ میری بزنس پارٹنر بھی ہے. ڈاکٹر تھی جب تک میرے بچوں کو پرابلم نہیں ہوئی اور ہم کینیڈا نہیں گئے. وہ پریکٹس کرتی رہی میڈیسن, لیکن کینیڈا جانے کے جب واپس آئی تو اس کے بعد وہ میری بزنس پارٹنر بھی ہیں, لائف پارٹنر بھی ہے, اور میرا بیٹا, ہم تینوں مل کے اپنا کاروبار چلاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ اکنامکلی امپاور کرے, ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے کہ وہ زندگی میں اپنی مرضی سے جو کرنا چاہیں کر سکیں اور وہ کسی کے آگے مجبور نہ ہوں. ہم مرد حضرات کو اپنے وسعت قلبی کے ساتھ خواتین کے جائز مقام کو دلانا ہے. ہمیں ان کو اپنے برابر سمجھنا ہے. وہ ہم سے مختلف ضرور ہیں ہمارے دین کے لحاظ سے, لیکن حقوق میں وہ ہمارے برابر ہیں, اور یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی کمی ہے جس کے لیے جدوجہد میں آج بھی کر رہا ہوں, جیسے کہ میں ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو کہ فزیکلی ڈسیبلڈ ہے. میں اسی طرح سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا فیمیل جینڈر بائس ہے, اس کو پاکستان میں ایکویلٹی کی طرف لانے کی شدید ضرورت ہے. یہ بھی زندگی کے مقاصد میں. آرزو اور ارمان کیا ہے؟ جوانی سے پاکستان کو اس کا جائز مقام اور دنیا کے بہترین ممالک بنانے کی آرزو ہے. یہ آرزو ہے خوب سے خوب تر کی تلاش کی. ہم نے جب آنکھ کھولی تو اس وقت ہمیں 1965 سے 71 تک we were the most progressing nation in Asia. Unfortunately, since 71 جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس سے ہمیں تباہی کی طرف لے گئے, اور اس میں جو 1980 کی دہائی کے آخری حصے میں ایک اور مرض نے اس ملک کو لاحق کر لیا جو اس سے پہلے اتنے واضح طور پہ نظر نہیں آتا تھا. وہ کرپشن کا تھا. وہ کرپشن جو حکومت میں ہوتی تھی. شاید چھوٹی موٹی رشوت چلتی ہوتی, لیکن یہ ہر کام پہ رشوت کا دور جو شروع ہوا وہ 1980 کی دہائی پہ سے شروع ہوا, اور آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو ہے ہم نے اس وقت 30 سال سے اس کا کوئی سدباب کرنے میں ناکام رہے. دوسرے اس قوم کا ایک اور بڑا المیہ جو ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ ہمیشہ دھاندلی زدہ کہلاتی ہے. ہمیں اس سے بھی نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے ہاں سیاست لوگ صرف ایک وجہ سے کرتے ہیں, نہیں معافی چاہتا ہوں, صرف نہیں کہنا چاہیے. ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد لوگوں کی سیاست اس لیے کرتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں سیاست سے ٹور بنتی ہے, نام بنتا ہے, طاقت آتی ہے. میں سمجھتا ہوں سیاست کے پیچھے صرف ایک جذبہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے لوگوں کی خدمت, اپنی قوم کی خدمت, اپنے ملک کی خدمت, اس کو ترقی پہ لے جانے کے لیے کوشش کرنے کے لیے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میں قابلیت ہے تو آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. میں تمام اچھے لوگوں سے ایک درخواست کرتا ہوں, سیاست کو برا مت کہیں. میں نے جب تحریک انصاف جوائن کی تو میں اپنی والدہ کو بتانے آیا کہ میں نے تحریک انصاف جوائن کی, تو ان کا بیٹا سیاست سے بڑی بری چیز ہے, اچھے لوگ تو اس کی طرف جاتے نہیں. تو میں نے پوچھا کہ امی اگر آپ یہ سمجھتی ہیں تو یہ بتائیے کہ گھر کی صفائی کون کرے گا؟ اگر اچھے لوگ آگے ہی نہیں آئیں گے تو برے لوگ تو پھر جگہ لیں گے. انہوں نے میری بات سن کے انہوں نے کہا پھر اللہ سے جو ہے حاجت کی دعا مانگ کر نماز پڑھو اور کہو کہ تمہیں اللہ میں ہمیشہ دیکھ راہ پہ رکھے, اور سیاست کی جو خرابیاں ہیں وہ تمہیں کوئی چھوئے نہیں, اور تم اس کی خراب چیزوں کو کبھی اپناؤ گے. میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی, اور اس وقت سے نیت باندھی بھی ہے کہ میں ہر جگہ کرپشن کے خلاف لڑوں گا, کبھی پیسے کے لیے کی طرف جھکوں گا نہیں, حق اور انصاف کی بات کروں گا. تحریک انصاف کا مطلب ہی یہ ہے ظلم کے خلاف جنگ لڑنا اور عدل کی تلاش. اگر میں ان دونوں چیزوں میں کامیاب ہو گیا تو میں اپنے رب کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے
دونوں کے سامنے سرخ ہوں گا، روح ہوں گا، ورنہ اس دنیا سے یہ حسرت لے کے جاؤں گا کہ شاید میں وہ کچھ نہیں کر سکا جو میں کرنا چاہتا تھا۔ آج سندھ اسمبلی کا ممبر ہو کے مجھے روز یہ بات ستاتی ہے کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ کر نہیں پاتا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ ایک اچھی اپوزیشن بنوں اور تنقید کروں تعمیر کے لیے، اور وہ میں ابھی بھی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اب میں اپنی زندگی کے اس حصے میں آ چکا ہوں کہ میں 65 برس کا ہو چکا ہوں، سٹیایا نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں میرے لیے میرا سب سے بڑا اور قیمتی اثاثہ میرے قوم کے نوجوان ہیں۔ نوجوانوں سے میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، انہوں نے اسلام کا پیغام دینے سے پہلے اپنے کردار سے ایک بات بنوائی تھی۔ انہوں نے پورے مکے سے کہلوایا تھا کہ وہ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ صادق سمجھتے ہیں اور امین سمجھتے ہیں۔ دین بھی یہی پیغام دیتا ہے، اسوائے حسنہ بھی یہی پیغام، صداقت اور امانت کو نہ چھوڑنا۔ سچ بولنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے کے آدمی کو ہر دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ بات کہیں کچھ اور تو نہیں کہی تھی، لیکن جب سچ بولتا ہے تو اس کا فائدہ یہ کہ وہ بڑے دھڑک ہر دفعہ بولے گا تو وہی بولے گا، اس سے کہ اسے عادت ہے سچ بولنے کی۔ امانت اس سے زیادہ ایک اہم چیز ہے، اس سے یہ زندگی بھی امانت ہے۔ اس زندگی کو امانت کے طور پر اس کے لیے بہترین اپنے لیے کام کیجئے کہ اقبال کا جو وہ شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کو رضا الہی تو چاہیے ہی چاہیے، لیکن جب تک اپنے آپ کو کردار کو بلند نہیں کریں گے آپ منزلیں نہیں پائیں گے۔ دولت از نو میجر، wealth is no measure of success. Success کا measure is excellence. Success کا measure is respect. Success کا measure is achievement in your field. خوب سے خوب تر کی تلاش کیجئے، in search of excellence رہیے، نا امیدی کو کبھی اپنے دل میں گھر نہ کرنے دیجئے۔ نا امیدی اسی لیے کفر کہی جاتی ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ جو کام ہم سے نہیں ہوگا وہ میری اگلی نسل آ کے انشاءاللہ ضرور پوری کرے گی، اور پاکستان کا پرچم ہمیشہ بلند رکھے گی، اور پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنا کے رہے گی۔